रफ़क़ाए मोहतरम, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे तहरीक आज़ादी हिंद और हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान इस मौजू पर चंद बातें आप सामने रखनी। जिस वक्त मुल्क में आज़ादी की तहरीक चल रही थी, जब हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हर कौम और हर तबके के लोग शामिल थे। उस मौके पर चंद बातें बहुत साफ तौर पर, बहुत ही नुमायां तौर पर हमारे दरमियान मुश्तरका तौर पर मौजूद थी। पहली बात तो ये थी कि हम एक ऐसे भारत की तामीर करना चाहते हैं जिसमें बैरूनी मुदाखलत का कोई दखल नहीं होगा। एक आज़ाद भारत होगा, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी खुद गुजारेंगे। कॉलोनियल सिस्टम से, नौबती निज़ाम से हम छुटकारा चाहते हैं। फिर ये बात भी साफ थी कि हमारा मुल्क किसी एक मज़हब के मानने वालों का मुल्क नहीं है, इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, इसलिए स्टेट का अपना कोई मज़हब नहीं होगा। स्टेट एक सेकुलर स्टेट होगी और इसमें अलबत्ता इसमें सेकुलर स्टेट का ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि वो स्टेट मज़हब मुखालिफ होगी, मज़हब दुश्मन होगी, बल्कि ये कि वो स्टेट मज़हब के तौर पर हर शख्स को, हर तबके को, हर तहजीबी इकाई को अपने मज़हब पर चलने, उसकी तबलीग व इशाअत की पूरी आज़ादी हासिल हो, इनफरादी तौर पर भी और बाद इज्तिमाई मामलात में। फिर ये बात भी साफ थी कि इस मुल्क का जो निज़ाम होगा वो जमहूरी निज़ाम होगा। जमहूरी निज़ाम में ये बात साफ थी कि अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करेंगे, उसी की बुनियाद पर पार्लियामेंट बनेगी और उसी की बुनियाद पर असम्बलियाँ बनेगी। लोगों को अपनी सियासी पार्टी बनाने और उसके तरफ लोगों को दावत देने, उसका मेंबर बनाने की पूरी आज़ादी हासिल हो। फिर हमने ये बात भी साफ रखी थी कि इसमें मुख्तलिफ समाज के और मुख्तलिफ हैसियतों के लोग रहते हैं, लेकिन दस्तूर की निगाह में, कानून की निगाह में सब बराबर होंगे, किसी को किसी पर फौकियत हासिल होगी, सबका कानून की निगाह में सबका दर्जा बराबर होगा, दस्तूर की निगाह में सबका दर्जा बराबर होगा और सबको बराबरी के इख्तियारात हासिल होंगे। फिर हमने ये बात भी साफ थी कि ये आज़ादी जो होगी, ये आज़ादी हर तरह की आज़ादी होगी, यानी इज़हार ख्याल की आज़ादी होगी, अक़ीदे की आज़ादी होगी, मज़हब की आज़ादी होगी, अपने तहजीबी और मजहबी इकाइयों को, अपने अक़लियतों को, अपने इदारे, अपने कल्चरल और अपने एजुकेशनल इदारे कायम करने और उसे प्रमोट करने, उसे चलाने की आज़ादी होगी। तो फिर इसके साथ साथ ये बात भी साफ थी कि हमारे मुल्क में इंसाफ सबको मिलेगा, सबको, यानी चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको इंसाफ मिलेगा। सबको इंसाफ के मिलने के यकसा मौके हासिल होंगे। ये इंसाफ समाजी भी होगा, ये इंसाफ सियासी भी होगा, ये इंसाफ माशी भी होगा। फिर ये बात भी हमने साफ की थी कि इस मुल्क में सब मसावत होगी, यानी इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ मौके, यानी मौक़ों के एतबार से भी, अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से भी सबको बराबरी हासिल होगी और स्टेटस की हैसियत के एतबार से भी सबको बराबरी हासिल होगी। फिर ये बात भी इसमें साफ थी कि ये एक सोशलिस्ट रिपब्लिक होगा। जब हम सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं तो उसका मतलब ये था कि हर शख्स को समाजी इंसाफ दस्तियाब होगा। फिर एक बात इसमें यह भी साफ थी कि हमारा मुल्क चूँकि मुख्तलिफ मजहबी, तहजीबी, कल्चरल इकाइयों का मजमुआ है, इस एतबार से ये मुल्क जो है, ये इसके अंदर फ्रेटर्निटी, यानी एक उख़्वत, भाईचारा, ये एक बुनियादी पिलर होगा जो इस मुल्क के अंदर होगा, मौजूद होगा, और सब लोग मिलकर एक पुरअमन और एक स्टेबल भारत बनाएंगे। फिर हमने ये ख्वाब देखा था कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे, अगर आप दस्तूर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखें, ये जितनी बातें मैंने कही, ये सब हमारे दस्तूर जो 1950 में बनकर सामने आया और उस वक्त हिंदुस्तान एक रिपब्लिक बना, उस मौके पर दस्तूर के अंदर ये सब बातें शामिल की गई। फिर उसमें ये बात भी शामिल की गई कि समाज के गरीब, कमज़ोर, दलित, आदिवासी लोग सदियों से जो दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकली दूसरों से पिछड़ गए हैं, तो उन्हें एट पार लाने के लिए, बराबर लाने के लिए उन्हें स्पेशल मिराद दी जाएंगी। फिर ये बात भी रखी गई कि इसी तरह से अक़लियतें जो हैं वो अक्सरियत के अंदर उसके हुकूक ख़त्म ना हो जाएं, पामाल ना हो जाएं, इसलिए उनको भी स्पेशल इख्तियारात दिए गए इस दस्तूर के अंदर में। फिर आप देखिए कि इस दस्तूर के अंदर बहुत सारे ऐसे ख्वाब देखे गए मुस्तक़बिल का हिंदुस्तान कैसा होगा, जो ख्वाब बज़ाहिर उस मौके पर उसको दस्तूर के बुनियादी हुकूक में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, बल्कि वो ख्वाब जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर रखे गए। लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि इसमें ये बात कही गई थी कि हर शख्स को जीने का हक हासिल होगा। ये जो जीने का हक है वो सिर्फ एब्सोल्यूट माना में नहीं है, बल्कि उसके जीने के हक के लिए जितने लवाजमात दरकार हैं, यानी मतलब ये कि उन्हें एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल होगा, वो उनकी डिग्निटी को, उनकी अजमत पे कोई हर्फ नहीं आएगा,
اسی طرح سے پھر آپ جانتے ہیں کہ 2009 کے اندر اسی دستور کے اندر ہم نے تعلیم کے حق کو بھی ایک بنیادی حق مانا اور اسے جینے کے حق میں آرٹیکل 21 میں شامل کیا. تو یہ وہ خواب، یہ وہ دستور تھا جو ہمارے ہندوستان کے تمام شہریوں نے جو مشترکہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر کے طور پہ یہ دستور بن کر سامنے آیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواب آزادی کے موقع پر دیکھے گئے تھے، کیا 70 سالوں 72 سالوں کے درمیان میں وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک نے بہت ترقی کی، ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، انڈسٹریلائزیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی ہوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ترقی کا یکساں فائدہ تمام شہریوں کو حاصل ہوا؟ سوال یہ پیدا ہو ایسا اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں گے تو یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہندوستان میں جو دولت ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ سمٹ کر یعنی چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو گئے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1% آبادی، ملک کی 1% آبادی ملک کے 74% وسائل پر قابض ہے. یعنی 99% لوگ جو ہیں وہ 26% وسائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے دیش میں جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں ان کی آبادی تقریباً 50% ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکے ننگے لوگ ہیں. یونیسیف کی ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے، گلوبل ہنگر رپورٹ. اس بار کی جو گلوبل ہنگر رپورٹ آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان دنیا کے بھوکے ننگے لوگوں میں ہندوستان کی آبادی جو ہے، ہندوستان کا تناسب جو ہے 1/3 ہے. یعنی دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ بھارت میں رہتے ہیں. پھر ابھی ایک جمہوریت کے سلسلے میں اور ٹالرنس کے سلسلے میں، یعنی مذہبی اعتبار سے جو رواداری ہے، ٹالرنس ہے، برداشت ہے، وہ ہندوستان میں کس حد تک پائی جاتی ہے. تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ٹالرنس کا جو درجہ ہے وہ بہت تیزی سے گھٹتا جا رہا ہے. یعنی مذہبی اعتبار سے منافرت بڑھ رہی ہے، مذہبی اعتبار سے جو کمزور طبقات ہیں، کمزور مذہبی اکائیاں ہیں، ان کو برداشت کرنے کا، ان کے ساتھ ان کو ٹالریٹ کرنے کا دن بدن یہ رویہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے جمہوری اعتبار سے بھی ہمارے ملک کے اندر صورتحال بہت افسوسناک ہو گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے پچھلے 70 سالوں میں ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوئے ہیں، چاہے وہ ریاستوں کے انتخابات ہوں، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اختیارات ہوں، انتخابات ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال میں لگ بھگ 5 سال میں یا کبھی مڈ ٹرم پول ہوا کرتے. الیکشن کمیشن اس کو فری اینڈ فیئر طریقے سے کنڈکٹ کرتا آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جمہوریت کا جو کنسپٹ تھا ہمارا، کیا یہ کنسپٹ تھا کہ جو پارٹی اکثریت میں آ جائے اسے غیر معمولی اختیارات حاصل ہو جائیں گے، چاہے فیصلہ کرے؟ جمہوریت سے مراد ہماری ایسی جمہوریت تھی جو شمولیاتی جمہوریت ہو، انکلوزیو جمہوریت ہو، سماج کے غریب سے غریب، کمزور سے کمزور طبقے اور اکائی کو بھی اپنی بات رکھنے کا پورا موقع حاصل ہو. اور اگر اس کی بات مدلل ہے، باوزن ہے، تو پھر اس بات کو قبول کیا جائے گا چاہے اکثریت اس کے خلاف کیوں. تو شمولیاتی جمہوریت، انکلوزیو جمہوریت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں اب تک ہم لا نہیں سکے. پھر اسی طرح سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اظہار خیال کی آزادی حاصل ہوگی اپنی بات رکھنے کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے قوانین ہیں، بلیک لاز ہیں، جو یعنی کوئی شخص حکومت کے کسی فیصلے کے خلاف اگر بات کرتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے، تو اس پہ سیڈیشن کا یا بغاوت کا یا 124 کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے. یہ 124 کا جو قانون ہے، جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے، جو آج من ون ویسا ہی چلا آ رہا ہے. حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہے وہ مجرم ڈکلیئر کرے، جس کو چاہے باغی ڈکلیئر کرے، جس کو چاہے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض ایسے کالے قوانین بنائے گئے ہیں جو کالے قوانین ہماری آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، چاہے وہ UAPA کا قانون ہو، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہو، یا مکوکا ہو یا گجکوکا ہو. یہ ریاستی سطح پر بنائے ہوئے قوانین ہیں اور مرکزی سطح پر بنائے ہوئے قوانین ہیں جو بنیادی آزادیوں کو سلب کرتے ہیں. یہ کالے قوانین ہیں، بلیک لاز ہیں، اور حکومت کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے، جس پر چاہے وہ UAPA کا اطلاق کر دے. اور UAPA میں جتنے امینڈمنٹ ہوتے گئے اس کو سخت سے سخت بنایا جاتا رہا ہے. اور اب یعنی ایسا کالا قانون ہے کہ جس کے تحت اگر ایک بار کوئی آدمی جیل میں چلا جائے تو شاید صدیوں برسوں تک کے اس کو اس میں بیل تک نہیں مل سکے گی. پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو سماج کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقے تھے، یعنی دلت تھے، آدیواسی تھے، آج بھی وہ عزت کی، عظمت کی اور ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. ان کے حالات، یہ ہم نے سمجھا تھا کہ اگر ہم انہیں ریزرویشن دیں گے جابس میں اور تعلیمی اداروں میں، اس سے ان کے حالات میں تغیر واقع ہوگا، لیکن سماجی سطح پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے اور ان کے حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ ان آزادیوں کو بری طرح سلب کرتے چلی آ رہی ہے، اور جس طرح سے الیکشن کمیشن کو مینپولیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے جو خود مختار جمہوری ادارے تھے، الیکشن کمیشن، ریزرو بینک آف انڈیا، UGC، CBI، یہ تمام اداروں میں حکومت کا ہستکشیپ، اس کی مداخلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تمام فیصلے حکومت یک طرفہ طور پر کرتی ہے. اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں عدلیہ بھی جس طرح آزاد و خود مختار تھی، اب عدلیہ کی آزادی بھی تقریباً معدوم ہوتی جا رہی ہے، اور حکومت کی مداخلت جو ہے عدلیہ کے اندر دن بدن بڑھتی چلی آ رہی ہے. عدالتیں بھی ایسے فیصلے دے رہی ہے جو حکومت کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی منافرت کے نام پر جس طرح ہمارے ملک میں اکثریت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ موب لنچنگ کے ذریعے سے لوگوں کو مارے، پیٹے، ان پہ الزامات لگائے، اور قانون خاموش تماشائی بنا رہے، پولیس خاموش تماشائی بنے رہے. پولیس بھی جس طرح سے حکومتوں کے ہاتھ میں اعلی کار بنی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. ہم ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہمارے ملک میں بہت ہی دیگرگوں ہے، بہت ہی بری حالت میں ہے، وہ مسئلہ ہے ہمارے ملک کی خواتین کا. ہمیں افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ ملک جس کی 50% پاپولیشن خواتین پر مشتمل ہے، سب سے زیادہ استحصال اگر کسی طبقے کا ہو رہا ہے تو خواتین کا ہو رہا ہے. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں، 5 سال کی، 10 سال کی بچیوں کے ساتھ میں زنا بالجبر کے جو دردناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کی تصویر کو بڑی خراب، داغدار بناتے چلے جا رہے ہیں. تو اور اب آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انڈین کرائم بیورو کے جو ریکارڈ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہر 21ویں منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زنا بالجبر کا واقعہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ملک کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی 1/3 آبادی، یعنی 1/3 زیادہ لوگ بھوکے ننگے لوگ ہیں، اور 50% لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن ہے. تعلیم، جس کو 2009 کے میں قانون کے ذریعے سے اس کے ایک بنیادی حق کا درجہ دیا گیا آرٹیکل 21 میں، کہ ہر بچے کو تعلیم کا حاصل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھی ہمارے ملک میں تقریباً 40 سے 45 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ناخواندہ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک، ہم اس ملک کے سلسلے میں کیا خواب دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، ایک آزاد بھارت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک خوشحال ہو، ترقی کرے، سب کو جو آزادیاں ہم نے متعین کی تھی وہ آزادیاں حاصل ہوں، اور ایسے تمام کالے قوانین ختم ہوں جو ان آزادیوں کو سلب کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ایسا بھارت بنے جس میں ہر شخص کو، چاہے وہ غریب سے غریب تر آدمی کیوں نہ ہو، بنیادی اس کے جو سوالات ہیں، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں. ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ رکھتے ہیں. یعنی ویلفیئر اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ملک کے ریسورسز ہیں وہ ایکویٹیبل طریقے سے، منصفانہ طریقے سے سب کے درمیان تقسیم ہونے چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزگار کو، یعنی آدمی کو روزگار ملے، اسے ایک بنیادی حق تسلیم کیا جائے. یہ لائیولیہڈ کو جو ہے آرٹیکل 21 کے تحت میں ایک بنیادی حق تسلیم کیا جائے. یعنی ہر وہ شخص جو بالغ ہے اس کو روزگار فراہم ہونا چاہیے. اگر وہ روزگار حاصل نہیں کر پا رہا ہے، یا وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے لیے وظیفہ یا ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کرے، جیسا کہ بعض یورپین کنٹریز کے اندر موجود ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی خواتین کو برابری کے حق حاصل ہونے چاہیے، انہیں آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے یکساں موقع ملنے چاہیے، ان کی عزت، عفت کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے. ہم ایک ایسا بھارت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اگر ایک عورت تریویندرم سے یا کنیا کماری سے چل کر اگر کشمیر تک جانا چاہے، یا گجرات سے چل کر آسام تک جانا چاہے، تو اس پر کوئی ترچھی نگاہ نہ ڈال سکے. ہم ایک ایسا بھارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے، ہر سر کو چھت، ہر بدن کو لباس، ہر پیٹ کو 2 وقت کی روٹی، اور ہر پیدا ہونے والے بچے کو اچھی اور معیاری تعلیم. ایک اور مسئلہ ہے
وہ یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو صحت علاج و معالجات کا جو معاملہ ہے وہ اور بہت تشویشناک ہے، اور خاص طور سے ابھی کووڈ کے اندر ہمارے ملک کا جو میڈیکل انفراسٹرکچر ہے اور طبی سہولیات ہے وہ کتنی خراب ہے، اس کا احساس سب لوگوں کو ہو گیا ہے۔ ہم ایک ایسا بھارت چاہتے ہیں جس میں غریب سے غریب آدمی کو بھی اپنی طبی سہولیات حاصل ہونی چاہیے۔ یہ اپولوز اور اسکاٹ طرز کے جو بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل ہیں، ان ہاسپٹل کے مقابل ایمس کے طرز کے ہاسپٹل بڑے پیمانے پر قائم کیے جائیں، چھوٹی چھوٹی ہر محلے کے اندر کلینکس ہوں جس میں غریب سے غریب بچہ بھی بغیر کسی فیس کے وہ اپنا علاج کرا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہر غریب آدمی، ہر کمزور آدمی کو بھی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی اپنا مقدمہ لڑ سکے۔ حکومت اس کی ذمہ داری لے کے ان کے لیے وکیل فراہم کرے گی۔ پھر ہم ایک ایسا بھارت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے درمیان آپسی محبت ہو، ہم آہنگی ہو، کسی کو بھی کسی کے اوپر دراندازی کرنے کا اختیار حاصل نہ ہو۔ حکومت نیوٹرل ہونا چاہیے، حکومت کسی مذہبی اکائی کی حمایت کرنے والی نہ ہو بلکہ وہ سب لوگوں کو انصاف دلانے والی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے بھارت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور عدلیہ حکومت کی دسترس سے بالکل باہر ہو۔ یہ حکومت جو ہے اس کے اندر مداخلت کر کے من مانے فیصلے نہ کروائے، اور پولیس جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے ہو، لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے نہ ہو۔ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، کرپشن پہ لگام دی جانا چاہیے، اور یہ جو قانون بنا ہے لائے پالک کا، اس کا قانون ہمارے ملک میں اس قانون کو نافذ کیا جانا چاہیے، اور یہاں پہ کرپشن کو، چاہے وہ کسی بھی سطح پہ کرپشن ہو، ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ حکومت کے جو وسائل ہیں اس میں وہ ٹرانسپیرنسی ہو، جو جس کام کے لیے جو رقم متعین کی گئی اسی پہ خرچ کیا جائے۔ ہم ایک ایسے بھارت دیکھنا چاہتے ہیں جو جس کے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک سے بہت اچھے ہوں اور اچھے ٹرمز پر ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں سے ہم جنگ بندی کا ایک معاہدہ کریں جس میں ہم پرامن طریقے سے ساتھ ساتھ آگے چل سکیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہم اپنی ملٹری پر اور اپنے تحفظ پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ چیز اسی وقت بند ہو سکتی ہے جب ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے بہتر ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو پوری ملکی سطح یعنی انٹرنیشنل سطح کے اوپر میں ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر امن، برابری اور ہر ملک کی جو خود مختاری ہے اور سالمیت ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہم ایک ایسا بھارت چاہتے ہیں جس میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کی تبلیغ اور ارشاد کی پوری آزادی حاصل ہو، اور کسی کو بھی، جیسا کہ دستور یہ کہتا ہے آرٹیکل 25 میں، کسی کو بھی کوئی مذہب اختیار کرنے کا پورا موقع حاصل ہو، اس میں کوئی ہستکشیپ نہ ہو۔ ہمارے ملک میں بعض ریاستوں نے جو اینٹی کنورژن لا بنا رکھے ہیں وہ اس قانون کا النگھن ہے، اس قانون کے خلاف ورزی ہے جو آرٹیکل 25 کے اندر موجود ہے، اس دفعہ کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ ان تمام قوانین کو ختم کیا جائے اور ہر آدمی کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے کسی بھی مذہب کو وہ قبول کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسا ہندوستان تعمیر کر سکیں گے جو ایک پرامن ہندوستان ہو، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، جس میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، جس میں جمہوریت جو ہے شمولیاتی ہو، تو وہ، اور جس میں اخوت، بھائی چارہ، رواداری ہو، اور اس میں ترقی جو ہوگی وہ یعنی اس طرح کی ترقی نہیں ہوگی کہ جس میں ایک طبقے کا فائدہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اکنامک سسٹم ہے، موجودہ جو اقتصادی پالیسیاں ہیں وہ کارپوریٹ اورینٹڈ پالیسیاں ہیں، یہ کارپوریٹ پالیسیاں ختم ہونی چاہیے اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بنیاد پر، منصفانہ وسائل تقسیم کی بنیاد کے اوپر میں نئی اکنامک پالیسی وضع کی جانی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا اگر ہم ہندوستان تعمیر کر سکیں گے تو وہ ہندوستان وہ ہوگا جو ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ میں مشکور ہوں جماعت اسلامی مہاراشٹر کا، میں اگرچہ کہ تحریک کا کارکن ہوں، خادم ہوں، مہاراشٹر سے متعلق ہوں، لیکن مہاراشٹر کی سطح پر کچھ احساسات دیے گئے عنوان پر رکھنے کا موقع دیا۔ عنوان میرے حساب سے مناسب بھی ہے اور
بہت مناسب نہیں بھی ہے۔ مناسب اس لیے ہے کہ جو عملی سیاست ہے اس صورتحال کو سمجھ کر ہمارا رول اور رویہ کیا ہو، اس لیے اس قسم کے موضوعات کو شامل ہونا چاہیے۔ لیکن فی الحال نامناسب مجھے اس لیے لگتا ہے کہ سیاست جس قسم کی ہوتی ہے، ابھی ہم تحریکی تناظر میں اس درجہ اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ عنوان آپ نے کہا تحریک آزادی اور ہمارے خوابوں کا ہندوستان، تو میں اس پر تحریک آزادی پر کچھ باتیں تو کہوں گا، لیکن ایک بات تھوڑی سی صاف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمانان ہند یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کی آزادی میں جو کردار، جو قربانیاں مسلمانان یہ ہند کی رہی ہیں وہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کا پس منظر بھی ہے، اور اتنا وقت نہیں کہ اس پس منظر میں ہم جائیں۔ اس کو صرف 1857 کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ انگریزوں کے دور میں 1857 کی جو بغاوت ہے، جو آزادی کی کوشش ہے، یہ کوشش بہادر شاہ ظفر کو سامنے رکھ کر کی گئی، اور کوشش کرنے والے صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ یہاں کے اکثریتی طبقے کے لوگ، غیر مسلم حضرات بھی تھے۔ لیکن اتنے تفصیل میں گئے بغیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فطری بات یہ تھی کہ انگریزوں نے یہاں سے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا، اور مسلمانوں کا طویل ترین اقتدار اتنا راسخ تھا کہ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس کے لیے بہادر شاہ ظفر نہ اس پوزیشن میں تھے نہ آمادہ تھے۔ لیکن جن لوگوں نے تحریک چلائی ان کی ضرورت اور مجبوری تھی کہ بہادر شاہ ظفر کو سامنے رکھتے، اس لیے کہ ملک کے نزدیک اقتدار کی علامت مسلمان تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا کمزور ترین شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ یہ جو تناظر ہے وہ تناظر یہی ہے کہ سب انگریز کو جس نے ٹف فائٹ دی وہ مسلمان تھے، اور پھر مسلمانوں کو انگریزوں نے سزا بھی دی۔ چنانچہ 1857 میں جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا گیا اور جس قربانی کا ہمارے علماء اور ہمارے اسکالر ذکر کرتے ہیں، وہ وہی ہے کہ پھر وہ دلی سے متصل جو علاقہ ہے غازی آباد کا، اور وہاں سے لے کر لاہور تک اگر شاہراہوں پر کسی کو پھانسیاں دی گئی تھیں، کسی کو قتل کیا گیا تھا، تو غالب تعداد مسلمانوں کی تھی۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت آزاد نہیں ہوا تھا، اور بدقسمتی سے بھارت جب آزاد ہوا تو منقسم بھارت آزاد ہوا۔ یہ وہ بھارت نہیں ہے جو مغلوں کے دور کا بھارت تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں، بھارت کی تاریخ میں سب سے وسیع ترین بھارت اگر کسی کے دور میں رہا ہے تو اورنگزیب علیہ رحمہ کے دور میں رہا ہے، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، برما وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے اورنگزیب کی سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن یہ بات بہرحال نوٹ کر کے آگے بڑھنی چاہیے کہ آزادی جب قریب آئی تو یہاں کی اکثریت کی اعلیٰ ذاتوں کو یہ خیال ہوا کہ ملک اگر آزاد ہوتا ہے تو اقتدار کس کے ہاتھوں میں ہو، اور اگر وہ پچھلی تاریخ دیکھتے پس منظر جس کا میں نے اشارہ 1857 کے حوالے سے دیا، تو مسلمانوں کا استحقاق اور مسلمانوں کی صلاحیت، اس اعتبار سے اکثریت کو اندیشہ تھا کہ پھر مسلمان غالب نہ آئے۔ چنانچہ آج کیا ذہن بنایا جاتا ہے وہ ایک علمی تقاضا ہے، لیکن علمی خزانوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کی تحریک مسلمانوں نے شروع نہیں کی، بلکہ یہاں پر کانگریس کے سینئر قائدین کی طرف سے یہ تحریک ہوئی، جس کو بعد میں حالات نے
مسلم لیگ کے حق میں ڈالا اور مسلم لیگ کی وہ تحریک جو تھی وہ جا کر ہندوستان کی تقسیم کا سبب بنی۔ تو میں یہاں 2 جملوں میں اپنی دانش میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانان ہند جو ہے اپنی قربانیوں کا تقاضا اور خدمات کے حوالے سے آج اگر سیاست میں حصہ چاہتے ہیں تو یہ وہ آئسولیشن میں سوچ رہے ہیں۔ اصلاً غیر مسلم یا اکثریت اور خاص طور پہ بہت پلانٹ میں بھی پرانی بات نہیں ہے کہ آپ پرانی باتیں قصے کیوں نکال رہے ہیں، قصے تو ہوں گے، اسی تناظر میں بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آج تک جو ذہن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو باہر سے آئے تھے اور انہوں نے ہزار سال سے زائد ہندوستان پر قبضہ رکھا اور پھر آنے کے بعد یہاں پر کنورجن ہوا اور پھر ہندوستان کو تقسیم ہونا پڑا اور یہ اپنے حصے کا ہندوستان لے گئے۔ جب یہ اپنے حصے کا ہندوستان لے گئے تو اب ان کا کیا استحقاق بنتا ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ ذہن بناتے ہیں وہ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ آپ اب سیاست میں کوئی حصہ داری کی بات نہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو صاف کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو بہت سیکولر ہیں، جن کا ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارا ساتھ دیں۔ میں یہاں پر بغیر کسی تکلف کے اپنا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں کہ لالو یادو جی، ملائم سنگھ جی جو مسلمانوں کے بہت ہی مضبوط ہمنوا سمجھے گئے اور جو حالات میں انہوں نے کیا بہت غنیمت ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہم سے راست یہ کہتے رہے کہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر سیاسی حصہ داری اور حق کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو جو چاہیے وہ ہم دے رہے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا آپ کیا دے رہے ہیں تو کہا سیکیورٹی دے رہے ہیں، یہاں پر ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں۔ اب اس ملک کی کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ملک میں کیا حقوق ہیں، تو وہ کوئی حقوق دینے کی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اسی کی علامت کے طور پر میں کہوں اور بہت تیزی سے کہتا چلوں کہ جس پارٹی پر ہم نے دہائیوں تک انحصار کیا، تو کانگریس کی وہ جو صلاحیت ہے کہ اس نے جس طریقے سے مسلمانوں کو محرومی کی ڈگر پر ڈالا، تو مسلمان جو ہے بغیر کسی شکایت کے بڑی حد تک اور بلکہ اسی کے ہمنوا اور اسی کے محافظ بن کر سیاست میں حصہ لیتے رہے اور آج تک لیتے ہیں اور لینے پر مجبور ہیں۔ تو نوعیت یہ ہے کہ اس کانگریس نے مسلمانوں کو کس حالت پر پہنچایا، تو اس کے لیے ایک لفظ سچا کافی ہے، جس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان SC/ST سے پیچھے، Muslims are as backward as SC and STs and more backward than OBCs۔ تو یہ جو سچویشن ہے آج کی، سب سے زیادہ پسماندہ کوئی کمیونٹی ہے تو مسلمان ہے۔ اس کے لیے مسلم دشمنی کا بی جے پی یا سنگھ کے انداز سے اظہار کانگریس نے نہیں کیا، اور بی جے پی اور کانگریس کو شاید ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہے بغیر جو ہے مسلمانوں کو بے وقت، بے وزن اور ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں موجودہ حالات میں اس پر بھی ہم بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ کانگریس کی بنیاد جب پڑی تو کانگریس کی بنیاد جو ہے وہ جن لوگوں نے رکھی ہے وہ تو یورپین تھے، اس میں سر ہیوم کی تحریک تھی، ان کے ساتھ اور ایک انگریز تھے اور اس میں ایک مسلمان، ایک ہندو تھے، اور وہ جو تحریک تھی وہ آزادی کی تحریک نہیں تھی، بلکہ 1857 میں جو انگریزوں کو حکومت کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف، اقتدار کے خلاف جو بیزارگی اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو رابطہ ہونا چاہیے حکومت کا وہ رابطہ اہل ہند کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کانگریس کی بنیاد جو ہے حکومت اور ہندوستانیوں کے درمیان، بھارتیوں کے درمیان ایک رابطے کے پلیٹ فارم کی تھی، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تحریک آزادی تو بعد میں بنی، لیکن جب یہ بنی اور اس کے بعد میں ہندوستان کے بڑے لوگ اس کے متحرک ہوئے شروع ہی میں،
تو اس میں پھر مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اس میں مسلمانوں کو اوائڈ کیا گیا، پسماندہ ذاتوں کو تو کیا ہی گیا لیکن مسلمانوں کو اوائڈ کیا گیا، ایون تاریخ یہ کہتی کہ راجپوتوں کو، ٹھاکروں کو مائنس کیا گیا۔ اس وقت 1857 کے متاثرین میں سر سید بھی تھے، ان کا خاندان بھی اس کی زد میں آیا تھا۔ سر سید اس وقت کے ایک سمجھنے بوجھنے والے آدمی تھے، اور سر سید نے جب اس سیاست کو دیکھا تو انہوں نے پھر مجبوراً مسلمانوں کو اور ٹھاکروں کو لے کر کانگریس کے مقابل ایک پلیٹ فارم بنایا جس کو تاریخ پیٹریوٹک فرنٹ کے حیثیت سے جانتی ہے، اور یہ پلیٹ فارم بھی انگریز اقتدار سے رابطے کا پلیٹ فارم تھا، آزادی کی تحریک نہیں تھی۔ لیکن کانگریس نے جب یہ دیکھا کہ ٹھاکر ادھر گئے ہیں تو کانگریس لیڈروں نے پھر کوشش کی اور ٹھاکروں کو سمجھا بجھا کر لبھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ظاہر ہے کہ ٹھاکر ایک جنگجو اور اس وقت کے اقتدار کی اور مذہبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ تو شتریہ تھے، تو ان کو سیاست سے مائنس کرنا اس کو انہوں نے محسوس کیا، اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر اس کے بعد جو بچا وہ مسلمان تھا، اور پھر وہ پیٹریوٹک فرنٹ جو ہے کنورٹ ہو کر مسلم لیگ ہو گیا۔ اب یہاں پر زیادہ نہیں، لیکن ایک بات کا اشارہ تاریخ کے پس منظر سے دیکھ کر میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ کانگریس نے انگریزوں کے دور میں جو اسمبلی میں نمائندگی کے الیکشن ہوئے تھے 1937 کے الیکشن میں جو 1500 سیٹیں تھی اس میں 758 سیٹیں کانگریس نے جیتی، لیکن وہ جو 482 مسلم ریزرو سیٹ ہوا کرتی تھی، آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انگریزوں کے دور میں صرف جو ہے دلتوں کو ریزرویشن نہیں تھا بلکہ مسلمان جو ہے وہ مسلم ریزرو سیٹ رکھتے تھے۔ تو مسلم 482 سیٹوں میں کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ معاملہ کرنے کی بجائے نہرو جی نے ماس کنٹیکٹ کی مہم چلائی اور ڈائریکٹ مسلمانوں کو اعتماد میں لینا چاہا، اور 482 سیٹ میں لیکن کانگریس کو جو سیٹیں ملی وہ صرف 26 سیٹیں تھیں۔ مسلم لیگ کو 482 کا 25% ملا، بقیہ سیٹیں جو ہے وہ ریجنل پارٹیز کو ملی۔ اس وقت کے ریجن دوسرے ہوتے تھے، یونائٹڈ پروونس، سینٹرل پروونس وغیرہ وغیرہ۔ تو جو مسلم کنسنٹریشن کے علاقے ہیں وہاں سے کانگریس کو بہار سے چند سیٹیں ملی، بقیہ سیٹیں نہیں ملی، ان کو ملی صوبہ سرحد سے ضرور، لیکن پھر اطراف سے کچھ ملی۔ تو یہ 37 کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی کانگریس کتنی سیکولر تھی اور اس نے کتنی انڈرسٹینڈنگ سے کام لیا۔ اب میں یہاں سے وہ 23 سے باہر آ کر اس کو آ جاتا ہوں کہ سب 5 اگست کو جو معاملہ ہوا وہ نوعیت یہ تھی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ صاحب 15 اگست کو تو ملک آزاد ہوا تھا لیکن 5 اگست کو 1000 سالہ غلامی سے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جانبدارانہ اظہار خیال ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جو ذہنیت بنائی جا رہی ہے وہ ذہنیت یہ بنائی جا رہی ہے کہ صاحب 1000 سالہ غلامی سے ہم اپنے مذہبی اعتبار سے اپنے ایک بھگوان کے لیے ایک مندر کی جگہ حاصل کرنے میں 1000 سال میں کامیاب نہیں ہوئے، اور آج جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی وہ ہم ہیں، وہ مودی جی ہیں، وہ شاہ جی ہیں، وہ بھاجپا ہے، وہ سنگھ ہے۔ اس لیے اگر وہاں پر 5 اگست کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے تو ایک مہنت کے علاوہ جو تھے وہ سنگھ تھا اور بھاجپا تھی، اور بھاجپا کیا تھی؟ وہ سنگھ تھا۔ اب سنگھ نے کس انداز سے کوششیں کی یہ الگ موضوع ہے، ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہاں سے تیزی سے باہر نکالنے چلوں کہ ہم آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کو بھاجپا نے یا سنگھ نے صرف مسلمانوں سے مکت نہیں کیا ہے، صرف کانگریس سے مکت نہیں کیا ہے، بلکہ 5 اگست میں کئی اظہار ہوئے ہیں، اور ان اظہار میں ایک یہ بھی ہے کہ کانگریس کا رویہ کیا تھا، ایس پی کا رویہ کیا تھا، آر جے ڈی کا رویہ کیا تھا، غرض جو سیکولر لوگ تھے ان کا رویہ کیا تھا۔ اب میں اس پر آ جاتا ہوں کہ آپ خوابوں کی بات کرتے ہیں تو خواب وہ نہیں ہیں جو نیند میں اور سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، خواب وہ ہیں جو جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ ویژن ہوتا ہے، وہ پریپریشن ہوتا ہے، وہ کمٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر جو وہ ویژنری کمٹمنٹ کے ساتھ بڑھتے ہیں
تو پھر وہ اقلیت میں رہتے ہوئے بھی پھر مانویت یہ نہیں ہوتی اکثریت کی کہ اکثریت کیا کرے گی. سوال اس کی افادیت کا ہے. اب میرے پاس وقت بالکل کم ہے، 1-2 منٹ میں صرف میں آخری بات پر آ جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے جس آیت سے بات کو شروع کیا وہ آیت یہی ہے کہ یہ صرف تبلیغ کا دین نہیں ہے، یہ دین جو ہے غلبے کا دین ہے، اور غلبہ صرف مسلمانوں کے استحقاق کا نہیں ہے. یہ غلبہ جو ہے یہ بنیادی طور پر نظام عدل کے قیام کا غلبہ ہے. اس لیے ہمارے پاس بہت معروف آیت جو پڑھی جاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور جب ہم عدل اور احسان کی بات کرتے ہیں تو خوابوں کا ہندوستان جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان اقدار پر، ان بنیادوں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظالم اگر تمہارا بھائی، باپ، بیٹا بھی ہو، اور مظلوم کوئی شودر، دلت اور ہندو اور براہمن ہو، تو آپ کو جو ہے اپنے باپ، بیٹے، بھائی کو سزا دینی پڑے گی، اور غیر مسلم کو انصاف دلانا پڑے گا. اور اس کی کئی شہادتیں ہیں، تاریخ سے میں اپنی شہادتیں پیش کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ غالب بھی ہو جائیں، اقتدار میں بھی ہوں، تب بھی غیر مسلموں کی حفاظت ان کا ذمہ، ذمی ٹیکس وصولی کا نام نہیں ہے، ذمی ذمہ سے ہے کہ ریاست یا وہ نظام یا وہ گورننس یا وہ اقتدار یا وہ سیاست، ان سب کا وہ کیئر لے گی اور ان کی محافظ بنے گی، اور کسی مسلمان کو عہد کے توڑنے اور اس کے خلاف جانے کا حق نہیں پہنچتا. میں 1-2 اشارے دیتا ہوئے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اس موضوع کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور میں 1-2 باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ میثاق مدینہ کو ایگزسٹنس کی ایک اعلیٰ ترین مثال کے طور پر ریفر کرنے کے متقاضی ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں جتنے گروپ تھے کسی گروپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوت نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس میں انگیج کیا اور ارادی طور پر انگیج کیا. وہ نہیں آئے تو ان کے پاس ان قبائل تک پہنچ کر ان کو انگیج کیا اور اپنے انجینئرنگ کا حصہ بنایا. یہ سوشل انجینئرنگ جو ہے یہ حد درجہ پاورفل ٹول ہے. اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اب صورتحال بہت بدلی ہوئی ہے، اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جو ملک ہے، اس ملک کی باؤنڈریز کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، یہ ہمارے ملک کی باؤنڈریز ہیں. میں آپ کو بہت سیدھے سے ایک مثال دیتا ہوں. ابھی بہت سی چیزیں جو ہے پریکٹس سے، سننے کی پریکٹس نہیں ہے، اس لیے سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں رہے جبکہ کعبۃ اللہ بتوں کا مجموعہ تھا، اس کے اندر سینکڑوں بت تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے ہٹانے کا اور ان کے ڈھانے کا اس وقت کوئی تحریک نہیں چلائی، اس کی بازیابی کی کوئی تحریک نہیں چلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفٹ کیا، مدینہ شفٹ کیا، اور مدینہ شفٹ کرنے کے بعد مدینہ میں یہ معاہدہ کیا کہ اب جب ہم مدینہ میں ہیں تو مدینہ ہمارا وطن ہے، اور مدینہ کا تحفظ جیسے اہل مدینہ کرتے ہیں ویسی تحفظ ہم بھی کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نبھایا. فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شفٹ نہیں ہوئے، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، اور مدینہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور وہ مدینہ آج ہمارا حرم ہے. تو ملک کو ہم کو ملک کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی سرحدیں بھی جو ہم کو یہاں پر معاہدے کے تحت باندھتی ہیں وہ معاہدے بھی ہمارے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہماری ہیں. تو ملک کے تناظر میں اس ملک کے نظام کو، اس کے سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ سیاست کے خواب نہیں دیکھ سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ بہت وسعت ذہنی چاہیے. آپ اس طریقے سے دشمنی اور بغض کے ساتھ نہیں جی سکتے، آپ آئسولیشن میں نہیں جی سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخالف، شدید ترین مخالف دشمن ہے، لیکن اگر اس کے پاس پوٹینشیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور عمر، 2 عمر کے لیے دعا کرتے تھے، اور ایک عمر کے لیے چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے بجائے عمر بن خطاب کیا. پھر جس ابو جہل نے ساری تحریک چلائی تھی اور بدر میں اس کو نقصان ہوا، اس میں ہلاک ہوا، لیکن اس کے بدلے کے لیے پھر جو فوج آئی تھی وہ اس کے داماد ابو سفیان کی آئی تھی.
اور جس ابو جہل جو قتل ہوا تھا اور ابو سفیان نے جو حملہ کر کے بعد میں نقصان پہنچایا تھا، وہ نقصان میں جس میں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ نقصان پہنچانے والے صرف ابو سفیان ہی نہیں بلکہ خالد بن ولید بھی تھے، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب پھر اسلام کے دامن میں تھے۔ تو ہمارے پاس سیاست بہت وسعت قلبی اور وسعت نظری اور ویژن و تحمل چاہتی ہے۔ اس لیے ملک میں اگر ہم اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے اہل بنیں، اور جہاں دیگر قومیں ہیں ان قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ریکگنیشن مشکل اس لیے ہے کہ عیسائی بھی بیرونی دین کے حامل ہے اور سن ان سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے یا نفرت دلائی جاتی ہے جیسے مسلمانوں سے، لیکن عیسائی اپنی افادیت رکھتے ہیں اور عام ہندوستانی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ان کی خدمات ہیں۔ ہم کو بہت سی صلاحیتوں کے ذریعے سے دلوں کو جیتنا ہے۔ آپ تلوار رکھ کر اگر دین پھیلانا چاہتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے، ہم عدل و قسط کے حاملین ہیں، اور ہم کو جو ہے اسی کے لیے برپا گیا ہے، یقوم الناس بالقسط، ہم کو قسط کے قیام کے لیے لایا گیا ہے، عدل کے قیام کے لیے گیا ہے۔ تو اس ملک میں جو ظلم ہے، اس ملک میں جو استحصال ہے، اس استحصال کا شکار اکثریت ہے، اور اس اکثریت کو سمجھے بغیر، اس سماج کو سمجھے بغیر ہم خواب نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے، سوشل اسٹڈی کریں گے، ڈیٹا کا انالیسس کریں گے، آپ نیچے کے بلاک سے لے کے پارلیمنٹ سیٹ تک جائیں گے، تب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اس میں آپ کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کی، جو بیت عقبہ ثانیہ ہے اس کا ایک نام بیت الحرب ہے، کہ وہ بیت جو ہے مسلمان ہونے کی جن سے لی گئی تھی وہ اس مدافعتی مزاحمت اور جنگ کے لیے لی گئی تھی۔ تو یہاں پر جو ظلم ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی صلاحیت، مدافعت کرنے کی صلاحیت جس قوم میں ہوگی وہ مقبول ہوگا، اور اس کے مذہباً، اخلاقاً، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسانی بنیاد پر اگر کوئی متعامل ہو سکتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ تو ہم کو علمی اعتبار سے، ہم کو معاشی اعتبار سے، ہم کو سیاسی اعتبار سے، ہم کو سماجی اعتبار سے اپنی افادیت منوانی ہوگی۔ اگر ہم وہ منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت کم سائز میں صحیح ہم اس ملک کو انصاف سے، ترقی سے بھر سکتے ہیں۔ مغلوں کے دور میں بھارت جو ہے دنیا کی دوسری بڑی اکنامی اور جی ڈی پی تھا۔ اس وقت بھارت کا جی ڈی پی 22% تھا۔ آج جو راشٹروادی لوگ ہیں، آج وہ ملک کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں اور اس کا جی ڈی پی اور معیشت کہاں ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم اس ملک کو 22% جی ڈی پر لا سکتے ہیں تو لوگ سر پر بٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وہ استعداد چاہیے، اس کے لیے افادیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے خواب دیکھنے کے تقاضوں کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، بھائیو، آج ہم ایک اہم وشے پر، ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی کی جدوجہد، اس کے مقاصد، اور ہم نے اس کو کس حد تک حاصل کیا ہے اور کیا کام ابھی کرنے باقی ہیں، اس پر بات چیت کریں گے۔ آزادی کی جو جدوجہد تھی، اس جدوجہد کے کیا لکش تھے، کیا مقاصد تھے، ہم نے کن خوابوں کو سجا کر، کن مقاصد کے تحت اس ملک میں برٹشرز کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیش کی جو جنتا ہے، عوام ہے، ان کی دلی خواہش تھی کہ ہم کو خود مختاری حاصل ہو، ہمارے فیصلے ہم کریں، اپنے فیصلے آپ کریں، کوئی دوسرا گروہ جو غیر ملکی ہو وہ ہمارے ملک پر، ملک کی عوام پر حکومت نہ کرے۔ ہم دیش کی جنتا ہیں،
اور دیش کی سرکار ہم بنائیں گے. ہم دیش کی جنتا ہے اور ہمارے فیصلے ہم کریں گے. یہ آزادی کی جدوجہد کا ایک بنیادی مقصد تھا. ہم آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں برٹشرز تھے تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا. لڑائی ایجوکیشن کی, ویلفیئر کی, ڈیولپمنٹ کی یہ لڑائی نہیں تھی. اصل لڑائی یہ تھی کہ یہ دیش ہمارا ہے اور اس دیش پر یہاں کی عوام اپنی مرضی سے حکومت کرے گی. جو غیر ملکی لوگ ہیں, برٹشرز ہیں, وہ ہمارے دیش میں دیش کے ریسورسز کو, دیش کی زمین کو, دیش کی عوام کو ان کا فائدہ اٹھا کر, ان کا استحصال کر کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم کو ہمارے دیش میں ہمیں خود مختاری آزادی ملنی چاہیے. دوسری اہم بات یہ تھی کہ آزادی کی جو جدوجہد تھی, جو فریڈم اسٹرگل تھا, جو سوتنتر کا سنگھرش تھا, اس میں یہ بات تھی کہ کوئی خاص خاندان, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی راجا, کوئی بادشاہ ہم پر حکومت نہ کرے. دیش کی جنتا ہی دیش کی حکومت کو بنائے گی اور دیش کی جنتا ہی حکومت کا کام کاج کرے گی. کوئی خاص جماعت, کوئی مذہبی گروہ وہ ہم پر حکمرانی نہ کرے, بلکہ دیش کی جو جنتا ہے وہ دیش کی جنتا خود حکومت بنائے گی, عوام حکومت بنائے گی, عوام کی سرکار ہوگی. یہ بھی ایک بنیادی مقصد تھا. جو سوتنتر کا سنگھرش ہے, جو ہمارے ملک بھارت کی آزادی کی جدوجہد ہے, اس کا ایک اہم لکش یہ بھی تھا کہ نابرابری ختم ہو, کوئی بھید بھاؤ نہ ہو, کوئی نابرابری, نامساوات یہ نہ ہو. یہ سب کے دل کی اچھا تھی, سب کے دل کی خواہش تھی. نابرابری وہ پیدائش کی بنیاد پر ہو یہ بھی قبول نہیں تھا کہ کوئی کالا پیدا ہو گیا یا کوئی گورا پیدا ہو گیا یا کوئی کسی ذات میں پیدا ہو گیا یا کوئی ایک الگ ذات میں پیدا ہو گیا تو ذات پات کی بنیاد پر نابرابری یہ قبول نہیں ہوگی. سیاست کی بنیاد پر ایک حکمران گروہ اور ایک عوام کا گروہ, اور وہ سپیریئر اور ہم انفیریئر, یہ نابرابری بھی قبول نہیں ہوگی. اور دولت کی بنیاد پر بھی نابرابری قبول نہیں ہوگی. نابرابری ختم ہو, سامانتا, مساوات, اس کا قیام یہ بھی ہماری آزادی کی جدوجہد کا ایک اہم لکش تھا. سماجی برابری ہو, معاشی برابری ہو, سیاسی برابری ہو, اور دیش کی جنتا کو دیش کے شہری ہونے کی حیثیت سے انہیں سب کو سامانتا ملے. تو یہ بنیادی لکش تھے جس کی بنیاد پر ہماری آزادی کی یہ جدوجہد جاری رہی. آزادی کی جدوجہد کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. ہم تھوڑی دیر میں آزادی کی اس پورے سنگھرش پر, اس جدوجہد پر ہم بات نہیں کر سکتے. یہ آزادی کی جدوجہد کا پیریڈ 1612 سے لے کر 1947 تک ہے. اتنے بڑے پیریڈ پر ہم اتنے چھوٹے وقت میں پوری بات نہیں کر سکتے. مختصر بات یہ ہے کہ برٹشرز کے خلاف لڑائی تقریباً 1608 سے 1612 سے شروع ہو چکی تھی. سیاسی میدان میں بھی, سماجی میدان میں بھی. آپ نے نام سنا ہوگا سراج الدولہ کا بنگال میں, ٹیپو سلطان کا ساؤتھ میں,
دلی میں جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اور بھی دیش کے اندر بہت سے راجا اور بہت سے بادشاہ تھے، سب نے جدوجہد کی شروعات کی۔ یہ ایک پہلا دور تھا۔ اس وقت جو مذہبی لوگ تھے، جو شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز اور ان کے خاندان کے لوگ، اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے عوام بھی اور خواص بھی اس جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری بڑی تاریخ جو اس جدوجہد میں نمایاں ہے وہ 1857 کی ہے، جس کو انگریز لوگ یوم غدر کہتے ہیں اور ہم اس کو یوم انقلاب کہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو آزادی کی جدوجہد میں نمایاں طور پر ہے۔ اب یہ جو آخری پیریڈ ہے جو 1947 سے قریب آ لگا ہے، یہ تو فصل کاٹنے کا پیریڈ تھا، ورنہ آزادی کی جدوجہد تو بہت لمبے عرصے سے جاری رہی۔ آج جب جن کو ہم آزادی کی جنگ کا سورما سمجھتے ہیں، کرم چند گاندھی جی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب، جواہر لال نہرو صاحب، یہ سب ہمارے آزادی کی اس جدوجہد کے ایک آخری پڑاؤ میں شریک ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پیدا ہی اس دور میں ہوئے۔ گاندھی جی کی تاریخ پیدائش 1869 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش 1888 ہے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی تاریخ پیدائش 1891 ہے، جواہر لال نہرو صاحب کی تاریخ پیدائش 1889 ہے، جبکہ آزادی کی جدوجہد کا جو آغاز ہے تقریباً 1608 سے شروع ہوتا ہے اور 1947 پر ختم ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم ان آزادی کی ان سورماؤں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آزادی کی جدوجہد ایک لمبے پیریڈ سے جاری رہی اور اس کا کلمینیشن، اس کا اختتام 1947 میں ہوا، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک برٹشرز سے آزاد ہوا۔ یہ جو آزادی کی جدوجہد تھی، اس کی کچھ نمایاں خصوصیات تھی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی اور آخری پیریڈ میں اس کا سب نے احترام کیا تھا، وہ ہے یکجہتی اور اتحاد عوام کے درمیان، یونٹی، انٹیگریٹی۔ اس کے ذریعے سے ہم آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور اس کی ایک دوسری اہم خصوصیت کہ یہ ایک نان وائلنٹ آزادی کی جدوجہد تھی۔ آزادی کی جدوجہد میں یہ بات بنیادی تھی، خود مختاری، نابرابری کا خاتمہ، اور ملک کے عوام ہی یہاں کے حقیقی حکمران ہوں گے، اور کسی خاص جماعت کو، کسی خاص پارٹی کو، کسی خاص بادشاہ کو، کسی خاص ڈکٹیٹر کو یہاں حکومت اس کے مرہون منت نہیں رہے گی۔ اب آزادی کی جدوجہد میں جب ہم کامیاب ہوئے، اس لیے اس وقت جو ہم نے دستور بنایا وہ ہمارے جو عزائم تھے، جو مقاصد تھے، جو سوچ تھی، جو تصور تھا، اس کو ہم بڑے خوبصورت انداز میں لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دستور جو 26 جنوری 1950 سے روبہ عمل آیا، وہ دستور ہی آزادی کی جدوجہد کے سورماؤں کا اور آزادی کی جدوجہد میں شریک عوام کا، ان سب کی بنیادی خواہشات کا اور بنیادی تصورات کا علمبردار ہے۔ تو دستور کا جو پریمبل ہے اس میں کہا گیا ہے جو 4 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک ہے جسٹس، انصاف، ہر شہری کو بلکہ ہر انسان کو جو اس ملک میں آباد ہے اس کو انصاف فراہم ہوگا۔ دوسرا ایکویلٹی، مساوات، اور تیسرا لبرٹی، آزادی، اور فریٹرنیٹی، اخوت۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے ہر لفظ کے پیچھے ایک بڑی ڈیپ
گہری باتیں ہیں. ان سب کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آزادی کی جو جدوجہد تھی اس سے ہم یہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے. انگریز جو برٹشرز اس ملک میں حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے ایک لمبے عرصے تک، ان کی ایک بنیادی پالیسی یہی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. انگریز جو اس ملک میں ایک لمبے عرصے تک غیر ملکی ہوتے ہوئے یہاں حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کی ایک اہم وجہ مذہب کی بنیاد پر نفرت تھی. انگریزوں سے پہلے کی ہندوستان کی آپ بھارت کی تاریخ دیکھیں تو اس میں مذہب کی بنیاد پر جو فسادات ہیں اس کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہیں. جو بھی فسادات ہیں، خاص طور پر ہندو مسلم فسادات کا جو ذکر ہوتا ہے، وہ ملک میں انگریزوں کی آمد سے پہلے ایسے کوئی فسادات کا ذکر تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے. نفرت مذہب کی بنیاد پر، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، یہ انگریزوں کی یہاں حکمرانی کی اہم پالیسی تھی. اور جو لوگ آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے ان کی پالیسی یہ تھی کہ مذہب کی بنیاد پر اتحاد اور سمرستہ، ایک گہری یکجہتی اور مل جل کر ہم کو ایک بھارت کو بنانا ہے. وہ بھارت کیسا ہوگا؟ اس میں انصاف کی حکمرانی ہوگی، اخوت کی حکمرانی ہوگی، مساوات کی حکمرانی ہوگی، اور ہر شخص کی آزادی کا احترام کیا جائے گا. ہر شخص کو آزادی میسر ہوگی، ہر گروہ کو آزادی میسر ہوگی. تو اب اس موقع پر یہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ اصل سوال ہے. آزادی کی جدوجہد جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ انگریزوں کے مقابلے میں انڈسٹریل، ایگریکلچرل، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ان بنیادوں پر نہیں تھی. اصل جو ہماری لڑائی تھی سامانتا کی لڑائی تھی، سمرستہ کی لڑائی تھی، مذہب کی بنیاد پر نفرت کے خلاف لڑائی تھی، نابرابری کے خاتمے کی لڑائی تھی. اس حیثیت سے ہم کو ہمارے موجودہ سماج کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اب ہمارا سماج آزادی کے اتنے سالوں بعد ایک جہتی کے کس مقام پر کھڑا ہے، ہم میں کتنی ایک جہتی ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، رواداری ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، کتنا مضبوط سماج ہے. کچھ لوگ سماج میں سماج کی اس مضبوطی کو توڑ رہے ہیں، اور سماج کی مضبوطی کو، سماج کی وحدت کو، سماج کی اتحاد کو توڑتے ہوئے وہ ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جب سماج طاقتور ہوگا، سماجی اتحاد ہوگا، تو ملک بھی طاقتور ہوگا. سماج کو توڑ کر، سماج میں نفرت کو پھیلا کر ملک کو طاقتور بنانے کا خواب جو ملک میں جو قوتیں دیکھنا چاہ رہی ہیں، وہ اس ملک کی آزادی کی اس جدوجہد اور آزادی کی بنیاد پر جو دستور میں درج مقاصد آزادی، اس کے خلاف ہے. ہمیں ملک میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر نفرت کو ہم کتنا قابو کر پائے ہیں. مذہب کی بنیاد پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو انگریزوں کی پالیسی تھی. اب مذہب کی بنیاد پر اتحاد، اس کو ہم کس حد تک حاصل کر پائے ہیں؟ اگر اس کو ہم نے پا لیا ہے تو مبارک. اگر ہم اس کو پانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو یہ سوال باقی ہے کہ آزادی کی جدوجہد، آزادی کے مقاصد، اور اس 70 سال میں ہم کو ابھی بہت کچھ پانے کی کوشش کرنا ہے. اسی طریقے سے سماجی مساوات ہے. آج ہم دیکھیں کہ
ہمارے ملک میں کتنے دلت بھائی ہیں، کتنے فیصد ہیں، اور کتنے فیصد پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں؟ ہمارے ملک میں کتنے فیصد دلت بھائی ہیں اور کتنے فیصد یونیورسٹیز میں دلت بھائی پروفیسرز ہیں؟ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی کیا ہے اور کتنے فیصد مسلمان پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، کتنے فیصد مسلمان آبادی ہے اور کتنے فیصد مسلمان اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ صرف دلت بھائیوں کی بات نہیں، صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں، اس ملک میں بسنے والے بی سی ہوں، اس ملک میں بسنے والے تمام ذات پات کے لوگ ہوں، آدیواسی ہوں، ہر سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو ان کو مساوات ملنا چاہیے، ایکول اپارچونٹی ملنا چاہیے۔ اس پہلو سے ہم غور کرتے ہیں تو آزادی کے جو مقاصد ہیں، آزادی کی جو جدوجہد ہے اور آزادی کے لیے جو ہم نے سنگھرش کی تھی اور آزادی کو پانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، بہت آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم لبرٹی کو دیکھیں، آزادی اظہار خیال، مذہب پر عمل کی آزادی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اظہار خیال کرنے والے اور آزادی سے اظہار خیال کرنے والے، ان کو آج جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ موجودہ جو ہمارا سیاسی ماحول ہے، وہ سیاسی ماحول اپنے کسی مخالف کو برداشت کرنا نہیں چاہتا ہے، اور اپنے پارٹی کے ان کے نظریے کے مخالف لوگوں کو وہ دیش دشمن قرار دیتا ہے، جبکہ دیش سے دوستی اور دیش سے محبت، اس سب کا دار و مدار یہ جو آئیڈیلز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں درج کیے گئے ہیں، یہ آئیڈیلز ہیں جو آزادی کی جدوجہد میں، آزادی کی محنت کرنے والوں کے ذہن میں تھے۔ تو پھر ایک بار ملک، سماج نفرت کی سیاست میں، ڈکٹیٹرشپ میں اور تنقید کو برداشت نہ کرنا، اس کی طرف رواں دواں ہے۔ تو ملک کی آزادی اور ملک میں بسنے والوں کی آزادی بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی شے ہے۔ ہم کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور آزادی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی ہمیں لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ یہ ڈیموکریسی موبوکریسی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، اس کو بڑی محنت سے اس ملک میں ملک کے عوام کے لیے حاصل کیے گئے ہیں۔ تو آج ملک کی آزادی کو برٹشر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں، لیکن ملک کی آزادی، ملک کی جمہوریت اور ملک کے آزادی کے مقاصد اور عوام کی ان آرزوؤں کو جو دستور کے بنیادی ڈھانچے میں لکھی گئی ہیں، اس کو ملک میں ہماری بے شعوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور نفرت کی سیاست کی وجہ سے، مذہب کے استحصال کی وجہ سے دیش کی آزادی کو بھی اور جمہوریت کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ہم کو ایک لمبا پیریڈ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مل جل کر سخت محنت کرنی ہوگی۔ یہی میرا پیغام ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔